वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ मौसम की, कुछ बिजली की और कुछ मईशत की। असल में मामला ये है कि जून का महीना है। जून के महीने में इस वक्त हम कह सकते हैं ये जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं, गर्मी की शिद्दत, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हों, इस्लामाबाद, पंजाब, इनमें इंतहा पे पहुंची हुई है। मगर इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत रिलीफ लोगों को मिलता है इन टर्म्स ऑफ बिजली, अब मसला जो है वो इस वक्त बिजली का है। जैसे ही ये टेम्परेचर्स ऊपर गए हैं पिछले 3-4 दिनों में, तो बहुत शिकायत आ रही हैं अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग की। मुख्तलिफ़ शहरों में बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बिजली है वो जा रही है। कहीं 6 घंटे की बात हो रही है, कहीं 4 घंटे की बात हो रही है। और कुछ लोग मोहल्ले के लेवल पे ये भी शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो या और शहरों में हो, कि ब्रेकडाउन्स नुमा सूरत हाल है कि सारी सारी रात जो है वो बिजली नहीं होती। अब इतना वाइड स्प्रेड ये प्रॉब्लम है कि बहुत मुश्किल है कोलेट करना और मालूम करना कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है कहाँ और कितने ब्रेकडाउन्स हैं या अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग है। मगर शिकायत जो है वो लग रहा है कि हर तरफ से आ रही हैं। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस वक्त शहरी जो है वो बहुत मुसीबत में है, मगर इसलिए भी क्योंकि साथ साथ ये शिकायत भी आ रही है कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से ये भी शिकायत फॉर एग्ज़ाम्पल सामने आ रही है कि कई लोगों के घरों में गैस भी नहीं है। ये भी एक अजीब बात है कि गर्मी के मौसम में जहाँ लोड शेडिंग का या बिजली का मसला तो रहता ही है, वहाँ अब गैस जो है वो उसकी क्यों कमी है, वो कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये इसलिए भी बहुत अहम है सवालात क्योंकि बार बार हुकूमत की तरफ से हमें बताया गया है कि बिजली जो है अब उसकी जितनी भी सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है मुल्क में। मई में ही जो वफाकी वज़ीर हैं बराए तवानाई अवैस लगारी साहब, उन्होंने ये बताया था कि मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। सूरत हाल जो है वो मामूल पर आ गई है। अब बार बार हमें ये भी बताया जाता है कि बिजली की प्रोडक्शन इनफैक्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि कई प्लांट्स को बंद रखा जाता है, उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती है मगर उनसे बिजली नहीं बनवाई जा रही। और दूसरी तरफ हम ये बात करेंगे जो पेट्रोल की कीमतें हैं। जब से ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई, ये एक बहुत अहम मौजू था पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने वक्त पे रिएक्ट किया, रद्द अमल दिया और उन्होंने पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ाई ताकि जो आलमी मंडी में कीमत थी वो रिफ़्लेक्ट हो रही थी जो लोकल प्राइसेस थी। इस पर हुकूमत पर तनकीद भी हुई मगर उन्होंने बार बार ये समझाया कि ये वक्त की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब हुकूमत ने तब ये वादा भी किया था, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, कि जैसे जैसे आलमी मंडी में कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान में भी वो कम कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते माफ़ करिएगा, हमने ये होते हुए देखा जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई, मगर पिछले जुमे को ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर भी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया खुर्रम हुसैन साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, डॉन में कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सनाउल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बिजली है तो फिर लोड शेडिंग इस वक्त इतनी क्यों हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में शिकायत बहुत बढ़ गई हैं। हमारे अपने एक कॉलीग हैं, उनके घर सारी रात सर बिजली नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, इशू ये है कि ये वाज़े तौर पर प्लानिंग फेलियर नज़र आ रहा है। आपके पास कैपेसिटी है मोर देन 40,000 की। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग ये होती है कि क्योंकि आपने ख़ुद भी बताया और ये सबको पता है कि बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े हैं, आपकी डिमांड इतनी नहीं है। अब जब ये इस किस्म के इदारे काम करते हैं तो वो ये देखते हैं कि किस महीने में, किस वीक में आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ जाएगी, और ये बनते थे पहले, अब पता नहीं क्यों नहीं बनते। वो प्लानिंग आप कह रहे हैं कि ये प्लानिंग कौन सा डिपार्टमेंट ये प्लानिंग करता है सर? मिनिस्ट्री खुद करती है, पावर डिवीजन ही करती है। देखिए, मसला ये है कि जब आप
اب جو پاور پلانٹ جو بند پڑے ہیں نا، آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ سوئچ آن کریں گے اور اس سے بجلی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. بالکل اس میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو انرجی کی سپلائی بھی چاہیے کنٹینیوس، جس میں LNG کے خاص کر جو پاور پلانٹ بند پڑے ہیں پنجاب میں 4 یا 5 ہیں وہ بند پڑے ہیں. LNG بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے، وہ اس کی بھی شارٹیج تھی، ابھی بھی شارٹیج ہے. ابھی بھی جو جہاں سے آپ کو LNG آتی ہے قطر سے، وہ پاور پلانٹ آپ کو پتہ ہے فورسلی اس کو بند کیا گیا، اور اس کو دوبارہ چلانے کے لیے 6 ہفتے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ پلاننگ کا فیلئر ہے. اور اس وقت جو پچھلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں گرمی پڑی ہے پاکستان میں، ایوریج جو آج بتا رہا تھا، گوگل بتا رہا تھا، وہ 42 سینٹی گریڈ بتا رہے تھے، اور فیل اس کا 45 46 بتا رہے تھے. تو اس سے اندازہ کر لیں، اس سے ڈیمانڈ بڑی ہے یقیناً. بالکل ہاں. آپ کا جو سسٹم ہے اس پہ پریشر آیا ہے، اور یہ پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے. اور آج بڑی مزے کا ایک ٹویٹ کیا ہے وابڈا کے چیئرمین نے، لیفٹیننٹ جنرل سعید نے، اب سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بلکہ پڑھنا ہے آپ نے. اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی یہ جو بجلی کا سسٹم ہے وابڈا سے، یہ بہت سال پہلے ان بنڈل اس کو ہم کر چکے ہیں. وابڈا کا بجلی کی سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں برا بھلا نہ کہیں، آپ ڈسکوز کو کہیں یا پاور ڈویژن کو کہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے. یہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا تنازع ہوتا ہے یا تنقید بہت ہوتی ہے، تو واپٹا کی طرف سے جو بھی انچارج ہوتا ہے یہ ٹویٹ ضرور آتی ہے کہ یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سر اگر آپ اجازت دیں تو یا خرم حسین صاحب کو بھی شامل کریں. جی خرم صاحب، آپ نے ثناء اللہ خان صاحب کی بات سنی، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہاں اگر آج اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور شکایات ہو رہی ہیں، تو یہ صرف کمزوری ہے ہماری حکومتوں کی کہ پلاننگ اس حوالے سے پاور ڈویژن میں نہیں ہوئی، انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ بجلی کی ضرورت بڑھ سکتی ہے اور شاید پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ جی عارفہ، میں کروں گا اگری اس بات سے، اور میں شاید اس کو ایک سٹیپ آگے بھی لے جاؤں کہ میں ایکچولی اب تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا تنگ آنا شروع ہو گیا ہوں کہ وہی مسئلے بار بار آ جاتے ہیں ہماری معیشت پہ، اور انہی کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن they keep coming back، اور مزید اور زیادہ انہوں نے گمبھیر شکل پکڑی ہوتی ہے. ہو ہی رہا ہے، بنیادی بات یہ ہے، اگر وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی ٹیکنیکل ڈیٹیلز، بنیادی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے دور میں پاکستان کے مسئلے حل نہیں کیے جا رہے، ان کو ٹالا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے تمام مسئلے، لوڈ شیڈنگ کا تو ایک مسئلہ ہے، آگے جا کے آپ مہنگائی بھی دیکھ لیں گے، آپ ڈی ویلیویشن بھی دیکھ لیں گے، آپ ٹیکسز میں بھی یہی دیکھیں گے، اور آلریڈی کافی ایریاز میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. وہاں بھی یہی والے مسئلے آنے شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے، کیونکہ کسی قسم کی کسی ایریا میں، چاہے وہ پاور سیکٹر میں ہو، جہاں پہ آئی تھنک ثنا صاحب نے درست بھی کہا ہے کہ پلاننگ فیلئر تھا، یہی فیلئر ہمیں فسکل سائڈ پہ، ٹیکسیشن سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے. یہی فیلئر ہمیں گیس سیکٹر میں نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ ایک اور نیا سرکولر ڈیٹ کا نظام کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک نیا پلان بنایا جا رہا ہے جو IMF کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو ہر طرف اب پرابلمز کو مینج کیا جا رہا ہے، ان کو ٹالا جا رہا ہے، ان کو وقتی طور پہ سنبھالا جا رہا ہے، لیکن حل نہیں کیا جا رہا کہیں پہ بھی. دیٹ از دا primary reason why we keep having this conversation over and over again on air. نہیں خرم صاحب، آپ کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی، معاف کریے کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ حل نہیں کیا جا رہا، وہی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کا مسئلہ ہے، بجلی ہے، حکومت نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ ڈیمانڈ کتنی ہوگی، یا کوئی اور وجہ ہے جس کو آپ کوتاہی یا مسئلہ کہہ رہے ہیں جس کو حل نہیں کیا؟ لازم انہوں نے اینٹیسپیٹ، لیکن ابھی جس شکل میں پاکستان کا پاور سیکٹر کھڑا ہو گیا ہے، یہ ایک ان وائبل اینٹی ہے. اس کو اس شکل میں مزید اور چلانا، چاہے وہ آپ جتنی بہترین پلاننگ لے آئیں، یہ سرکولر ڈیٹ پیدا کرتا چلا جائے گا. اور اس میں اس ٹائپ کی پرابلمز کہ فیول کاسٹ اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کہیں پہ کاسٹ ریکوری نہیں ہو رہی، یہ مسئلے نان سٹاپ آتے رہیں گے. تو یہاں پہ بیونڈ پلاننگ واٹ از ریکوائرڈ از ریفارم، اور وہ چیز تو دور دور تک اس کی نام و نشان نہیں نظر آ رہا. اور ریفارم سے یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک چیز اٹھا کے پھینک دیں جیسے انہوں نے PIA کے ساتھ ابھی کی ہے. ریفارم کا مطلب ہے پاور سیکٹر میں آپ پرائسنگ ریفارم لے کے آئیں، آپ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ریفارمز لے کے آئیں، لیکن دور دور تک اس قسم کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. تو جہاں تک آپ
اسی شکل میں اسی پاور ٹھیک. سیکٹر کو سال آفٹر سال چلاتے رہیں گے تو اس ٹائپ کے مسئلے آتے رہیں گے ریگارڈلس کہ آپ نے کتنی اچھی پلاننگ کی ہو اس کے لیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ثناء اللہ خان صاحب سے اور خرم حسین صاحب. ثناء اللہ صاحب، خرم صاحب کی بھی بات آپ نے سنی، بٹ ساتھ میں انہوں نے جو ایک ایشو اٹھایا ٹرانسمیشن کا، مطلب کہ جو مسائل جو ان کے خیال میں کہ بہت سے ہیں کسی کو حل نہیں کیا، ان میں سے ایک ٹرانسمیشن کا بھی ہے. از دیٹ اے سیریس پرابلم جب گرمی زیادہ آتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومتیں بالکل یہ سیریس مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کا جب سسٹم اتنی کیپیسٹی اگر 25,000 میگا واٹ سے اوپر جب آپ کی سپلائی چلی جاتی ہے تو آپ کا سسٹم چوک ہو جاتا ہے، اور ہوا ہے کئی دفعہ نا. اس کو آپ اس کو برڈن کر نہیں سکتے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اتنے پیسے رکھ دیے ہیں، اتنی نئی لائن بچھائی جا رہی ہیں، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. وہ درمیان میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس کے بعد آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پھر دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے. تو پرابلم ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ جو سرکاری سرپرستی ہے نا پورے سسٹم کو، خرم نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس لیول پر یہ سسٹم آ گیا ہے کہ اس کو اب اس صورتحال میں اگر چلائیں گے تو بہتری نہیں آئے گی. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں. انہوں نے آپ کو پتہ ہے چند ماہ قبل جو ہے فکس چارجز لگائے بجلی پر، اور فکس چارجز تھوڑے بہت نہیں، 1,000 روپے سے لے کر 6,000 روپے پر بل پہ، اور وہ بیسکلی ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے. اور اویس لغاری نے پچھلے مہینے جو پریس کانفرنس کی تھی اسی ماہ بلکہ، اس میں خود کہا ہے کہ جو بجلی کی کاسٹ ہے اس میں 75% جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز ہیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ چارجز ہیں جو ہم بجلی لے ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کا اس صورتحال میں یہ جو سسٹم ہے چل نہیں سکتا. آپ کو سرکاری جو سرپرستی ہے نا وہ ختم کرنی پڑے گی. بالکل سسٹم کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو دینا پڑے گا. کر رہے ہیں اس سال 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں، تو باقی سسٹم بھی معاف دے کریے گا سر، ویسے حکومت نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اینڈ آف لاسٹ ایئر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے. وہ سال گزر گیا، اب وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ 2026 کے آخر پتہ تک آ کیا گئی ہے. جو ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن دیکھی ہے نا، آپ کو پتہ پرائیویٹائزیشن یہ کیسے ہوئی ہے؟ لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، تیار کر کے کہا گیا ہے بھائی یہ آپ 4 لوگ ہو جاؤ، مہربانی کرو اس کو لے لیں. تو آپ کو پاور سیکٹر میں بھی وہی کرنا پڑے گا. اور جو وہ ایکسپریشن آئے ہیں آپ حیران ہو جائیں گی، اس میں 18% آپ ریٹ آف ریٹرن ان کو گارنٹیڈ لکھ کے دینے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں پھر ہے اس میں چانس؟ کیونکہ اب ہمارے یہاں پہ جب انویسٹمنٹ ہوئی ہے سی پیک کی، لوگ کہتے ہیں جی چائنا نے آپ کے پاور سیکٹر میں ادھر ادھر $50 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی. مجھے بتائیں جس ملک کے پاس 4 ٹریلین سے زیادہ ریزرو ہوں اور اس کو اپنے ملک میں رکھنے پہ 0.1% انٹرسٹ بھی نہ ملتا ہو، اور اگر وہ کسی ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر 18-20% گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن آپ کو لکھ کے دے رہی ہے حکومت G2G، تو مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا؟ پاور سیکٹر کی جو 3 کمپنیوں کے لیے انہوں نے جو وہ سارا ٹرانزیکشن سٹرکچر بنایا ہے، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پارٹیاں آئیں گی. آپ کے پاس ایکویٹی بڑی ہے، آپ نے 18-20% آپ کو ریٹرن وہ کہہ رہے ہیں گارنٹیڈ ہے، اور اس کی قیمت کون چکائیں گے؟ پاکستان کی عوام چکائیں گے. سرکولر ڈیٹ جس طرح پی آئی اے کے جو لاسز تھے آپ نے وہ خود بیئر کر لیے. ٹھیک ہے جی، 10 ارب میں ان کو دے دیا. ان کے لیے آپ نے جیٹ فیول بھی مہنگا نہیں کیا، بلکہ مٹی کے تیل سے بھی سستا رکھا ہے. سب سے ریفائن آئل جو اس وقت اگر 300 پٹرول ہے تو جیٹ فیول کو 400 روپے ہونا چاہیے، وہ 230 روپے پہ ہے. تو پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے نہیں سوچنا. یہ جو آپ نجکاری کرنے بھی جا رہے ہیں، اس میں جب گارنٹیڈ آپ دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں، تو اس کی قیمت لوگوں نے ادا کرنی ہے. پرائس کی صورت میں بھی، کوالٹی میں بھی ان کی بہتر ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر میں جانے سے، لیکن پرائس ان کو پھر پے کرنی پڑے گی. خرم صاحب، آپ ثناء اللہ صاحب کی بات جو سنی کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے سر وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہی حکومت اس کا ذکر کرتی ہے نا جب وہ ریفارم کی بات کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، تو مجھے تو ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے مسئلے اور بڑھ جائیں. بالکل ہو سکتا ہے، اس میں رسک کافی زیادہ ہے عارفہ. دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ ایک لاس میکنگ یونٹ کو اٹھا کے پھینک دیں. اس کا انلیس آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی آپ کا آگے جا کے واسطہ رہے. لیکن جو یوٹیلیٹیز ہیں یہ تو مونوپلی انٹرپرائزز ہوتی ہے، اور یہ اسینشل سروسز میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ بجلی کے بغیر تو ایک ملک کو چلانا مشکل ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیل مل جو ہے اس کو آپ بے شک پھینکتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے، لیکن
पावर यूटिलिटी को तो आप इस तरह से नहीं फेंक सकते। जब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक नया इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसके अंदर एक प्राइवेटाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो प्रॉपर्ली थ्राइव कर सके और प्रॉफिट्स बना सके बाय प्रोवाइडिंग सुपीरियर सर्विसेज टू इट्स सिटीजनरी और टू इट्स कस्टमर्स। और उसके लिए आपको पूरे सिर्फ एक पावर यूटिलिटी को प्राइवेटाइज करना नहीं है, आपने पूरे पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना है which includes pricing reform। अभी अगर आप एक निज़ाम रखेंगे जहां पे नेपरा और एक गवर्नमेंट एंटिटी सारी प्राइसिंग सेट करेगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ करेगा, तो प्रॉब्लम विल परसिस्ट। कराची हैज हैड प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट इन के इलेक्ट्रिक फॉर 20 years नाउ। क्या यहाँ लोड शेडिंग खत्म हो गई है? नो, और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। इन कंडीशंस में होता यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट है वो अपने जो टॉप ऑफ द लाइन क्लाइंट्स होते हैं उनको उनकी नीड्स को सर्व करना शुरू करती है और बाकियों जो है उनको उनके ऊपर वो बिलिंग वगैरह के मसले खड़े कर देती है इंस्टेड। या जो एक प्रैक्टिस आई थी रिकवरी बेस्ड लोड शेडिंग की, इस किस्म की प्रैक्टिसेस वो यूज करना शुरू कर देते हैं। वो तो खैर अब नवाज शरीफ के पिछले दौर में आई थिंक पूरे मुल्क में आ गई थी ये वाली प्रैक्टिस। बट इन एनी केस सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को की मैनेजमेंट को उठा के प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में दे देना एंड कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट इज नॉट द वे। दैट्स नॉट रिफॉर्म, दैट इज जेटिसनिंग एसेट्स, दैट्स ऑल। जैसे पीआईए के साथ उन्होंने किया। एंड माइंड यू पीआईए का हम लोग बार-बार एग्जांपल दे रहे हैं और वो आई मीन इसमें आप देख लें कि किसके हाथों से ली गई है पीआईए और किसके हाथों में डाली गई है पीआईए, एंड यू विल रियलाइज कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं है जितना इसको कहा जा रहा है, नंबर वन। और नंबर टू के इसके जितने लॉसेस हैं वो तो अभी तक स्टेट के पास रह गए हैं। तो जो नई एंटिटी आई है वो क्या वाकई में प्रॉफिट्स बना सकेगी या नहीं, उसको तो एक क्लीन बैलेंस शीट मिली है, इट कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड प्रोवाइडिंग सुपीरियर सर्विसेज। बट वी विल सी कि जो नया बोर्ड उन्होंने अनाउंस किया है उनमें कितनी सलाहियत है कि लाइन चलाने की, कितनी उनको नॉलेज आती है इस काम की। वी विल फाइंड आउट नाउ, देयर टेस्ट इज बिगन। अगर उनको सारे काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सूरत हाल जो है पाकिस्तान में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफ़गान ताल्लुकात का। अगर उनमें कोई बिगाड़ एक दफ़े फिर नज़र आ रहा है तो वो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से है। पिछले दिनों में भी पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को जवाब दिया गया। सरहदों पे जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे बकौल पाकिस्तान के, उन पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि सरहद पर ये जो ऑपरेशन था इसमें 30 के करीब अस्करियत पसंद मारे गए। ये रद्द अमल आया बिकॉज़ पिछले दिनों में हमने देखा कराची में एक वाक़या हुआ जब गुलिस्तान जौहर में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का जो एक मुकामी हेड क्वार्टर्स था उस पर हमला किया गया। उससे पहले बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात होते रहे हैं। बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है, बल्कि हमने देखा है कि दोनों तरह की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। कभी बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश की गई है, कभी हमले कर पैगाम दिया गया है। मगर दोनों सूरतों में कुछ देर के लिए हम कह सकते हैं कि खामोशी की सी सूरत हाल होती है। लगता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो रही है, मगर फिर कोई ना कोई हमला ऐसा होता है जिससे सवालात दोबारा खड़े हो जाते हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर है खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, टेररिज्म के इशू पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सिंगापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन। अब पिछली दफ़े हमने देखा कि कुछ हमले भी हुए, कोई बातचीत भी हुई, बेहतरी आई, बट समहाउ अब दोबारा ये लग रहा है कि कुछ वाक़यात होना शुरू हो गए हैं दोबारा। इज़ दैट अ करेक्ट असेसमेंट? नहीं, मेरे ख्याल में जो है सिक्योरिटी के जो वाक़यात हैं तो वो तो ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन ये कि वो जो बड़े स्केल के जो हमले होते हैं जिस तरह कराची में आपने जिसका जिक्र किया,
بنوں میں بھی اس طرح کے وہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے باجوڑ میں بھی. تو وہ وقفوں کے ساتھ وہ ان کی آپ اسٹریٹجی کہہ لیں جو ہیں ملیٹنٹ جو ہیں جو پاکستانی طالبان کے مختلف دڑ ہیں، اور ایک پیٹرن میں کہ وہ وقفوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیلی کے واقعات ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار کو ٹارگیٹ کرنا، ان کو یعنی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جو ہے، خاص کر ایف سی وغیرہ پولیس کے لوگ جو ہیں یا مقامی نوٹیبلز جو ایگزیکٹ مقامی یا جو ہیں ملکان وغیرہ ان کو ٹارگیٹ کرنا. اور آج کل جو ہیں یعنی وہ ایک اور سچویشن بھی بنی ہوئی ہے خاص کر ساؤتھ آف کے پی میں کہ وہاں پہ لوکل امن کمیٹیاں ہیں اور دوسری طرف طالبان ہیں، تو ان کے بیچ میں بھی جھڑپیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو وہ واقعات تو ہو رہے ہیں اور وہ مین اسٹریم میڈیا میں زیادہ وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی، ہیڈ لائنز وہ نہیں بنتی. تو وہ میرے خیال میں کہ ان کی ایکسپینشن جو ہے جو پہلے یعنی ان کی محدود تھی ساؤتھ کے پی تک، ابھی وہ یعنی خیبر تک، باجوڑ جو ہیں دیر تک، یعنی سیٹلڈ ایریاز سے بھی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ. ایگزیکٹلی اس سائڈ پہ بھی یعنی ان کے وہ چلے. بلوچستان جو ہے اکثر ہم صرف بی ایل اے یا جو بلوچ جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ پاکستانی طالبان جو ہے ان کی کنسنٹریشن ان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ان کی یعنی وہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اور اکثر کوئٹہ کے آس پاس یا کوئٹہ کے آس پاس جو اضلاع ہے وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، باقاعدہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف پریزنس بھی، فٹ پرنٹ بھی بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ میرے خیال میں اس پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ صرف خیبر پختونخوا نہیں، پاکستانی طالبان کے حوالے سے وہ بلوچستان میں بھی ان کی پریزنس جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور فیوچر میں حملے بھی یعنی ان کے وہاں پہ بھی ان کی جانب سے ہو سکتے ہیں. تو اوورآل سچویشن جو ہے وہ ابھی بھی یعنی کریٹیکل ہے، اور جو سرکاری لوگ ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ان سے جب بات ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو یعنی ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے. حکومتی جو لوگ ہیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ان کی طرف سے ایک یہ بھی وہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم بیزی ہیں، یہ جو ایران اور یو ایس کا معاملہ جو چل رہا ہے تو وہ اگر ایک طرف ہو جائے، سیٹل وہ ہو جائے تو پھر ہم پوری توجہ سے یعنی اس معاملے کو بھی دیکھیں گے. تو یہ وہ ہیں اور اٹس اے کیس آف پرائیورٹیز آلسو آئی وڈ سے ہونا بھی چاہیے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ مطلب کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کا مسئلہ حل کرنا زیادہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور عبدالباسط صاحب سے. باسط صاحب، آپ نے سنی احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم شاید اس کو توجہ اتنی دے نہیں پا رہے، چاہے معاشرے کے لیول پہ ہو چاہے حکومت کے لیول پہ ہو، جتنا ہمیں اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی سچویشن کتنی خراب ہے یا سنجیدہ ہے؟ یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے، ہمیشہ سے ہی رہی ہے، پچھلے 4 سالوں سے یہ پوائنٹس، ٹاکنگ پوائنٹس ریپیٹ ہوئے ہیں، اب بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا تھا، اب بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں، توجہ تو دی گئی ہے، شاید جتنی دینی چاہیے اتنی نہیں دی گئی، لیکن جتنی توجہ دی گئی ہے اس سے کوئی مسئلے کا حل تو نہیں نکلا. ٹیکٹیکلی کچھ نہ کچھ ریسپائٹ آتی ہے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، اور پھر واقعات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. جب پریشر بڑھتا ہے تو اب جیسے احسان کہہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے واقعات تو ڈیلی بیسس پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہائی پروفائل ہے ان کو پھر انہوں نے اس کی ڈیوریشن کے اندر گیپ کو بڑھا دیا ہے، وہ بڑے گیپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کی اگر آپ جڑ میں جائیں تو پرابلم تو وہیں پہ کھڑا ہے، اسٹریٹجیکلی اسٹرکچرلی تو ایشو وہیں پہ کھڑا ہے کہ اس سارے جتنی بھی یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، انٹینسیفیکیشن ہو رہی ہے، ری گروپنگ ہو رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ماؤنٹین بیسڈ ٹریڈیشنل گوریلا وارفیئر تھا، اس سے ایک اربن گوریلا وارفیئر کی طرف جو ہے بتدریج قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اس کی جڑ میں تو وہی طالبان کا ٹیک اوور ہے افغانستان کا، which has acted as a force multiplier. انہی سے ساری آئیڈیولوجیکلی بھی، آرگنائزیشنلی بھی، آپریشنلی بھی ادھر سے ہی انسپریشن بھی ہے، ادھر سے ہی سپورٹ بھی ہے، ادھر سے ہی پیٹرونیج بھی ہے، ادھر سے ہی فائنانسنگ بھی ہے، وہیں پہ پروکسی گراؤنڈ بن رہا ہے، وہیں پہ ہب بن رہا ہے. اور ہمارے ایک طریقے سے ہاتھ اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں کہ ایک حد سے آگے آپ نہیں کر سکتے. تو کاروائیاں تو اب پاکستان نے اس کو نیو نارمل کے طور پہ کہ جب ہوگا تو پہلے جواب آئے گا،
پھر اس کے بعد کنڈیمنیشن ہوگی, ڈیمارش ہوگا, اس کے بعد کوئی بات ہوگی. تو یہ تو ایک فلوئڈ سچویشن کے اندر ہم آ گئے ہیں جس کے اندر کوئی ہمیں ایک کلیئر پکچر نظر, کوہیرنٹ پکچر نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ نے اپنی سیکیورٹی کو, اپنے انٹرسٹ کو, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, اپنے پیس کو سیف گارڈ کرنا ہے, تو اس کا یہ ایک ریئیکٹیو میجر ہی ہم لے رہے ہیں اور ری ایکٹیو ہی ہم چل رہے ہیں. کیونکہ ہم کبھی بھی طالبان کی جو اسٹریٹجک اور آئیڈیولوجیکل کیلکولس ہے کہ بھائی آپ یہ جو گروپ ہے ان کو لے کے ریکنسیڈر کریں, آپ کو اکنامک پراسپیرٹی, ریجنل انٹیگریشن اس طرف دیکھیں, پیس آ جائے گا تو سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. لیکن وہ 90s کا پلے بک ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے, وہی ریگریسو مائنڈ سیٹ ہے, وہی ریجڈ اپروچ ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک ڈپلومیٹک امپیس بھی ہے جو چائنا نے میڈیشن کی, وہ بھی اب ایک میرا خیال ہے اٹ ہیز ہٹ دا روڈ بلاک ایز ویل. تو ہم اسی دائرے میں عارفہ گھوم رہے ہیں اور وہی ہمارے ریسپانسز ہیں. اور کوئی چوائسز بھی نا, دیکھیں ایشو 3 طرح کے ہوتے ہیں, میں آخری جملہ کہہ دوں. ایک سمپل ایشو ہوتا ہے, آپ کو پرابلم پتہ ہے, اس کا سلوشن پتہ ہے. دوسرا کمپلیکس ہوتا ہے, آپ کو پرابلم تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا سلوشن آپ کو پارشلی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں وکڈ ایشو, نہ آپ کو پورے طریقے سے پرابلم سمجھ آتا ہے اور سلوشن تو دور کی بات ہے. آئی تھنک یہ ایک بڑا وکڈ ایشو ہے, بالکل ٹائم لگ جائے گا اس میں. اوکے سر, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر, تو اگر آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر تاکہ میں ذرا ٹیپو صاحب کو بھی شامل کروں, اینڈ ویل ہیو ٹو کیپ دی آنسرز کوئک. ٹیپو صاحب, یہ بات بہت اہم کی باسط صاحب نے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک پیٹرن سا بن گیا نا, حملہ کر دیا, ڈیمارش کر دیا, پھر بات چیت کر رہی, مسئلے کا حل سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ بالکل یہی سچویشن ہے کہ ریئیکشنری موڈ پہ چل رہی ہے یہاں پہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے, خاص کر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, کہ افغانستان پہ آپ کتنے حملے, اور افغانستان کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہاں پہ یعنی انیشل جو کچھ یعنی جب آپ وہاں پہ حملے کرتے ہو تو وہ آپ یعنی اس وقت آپ اس پہ پریشر ڈال سکتے ہو. پوری ہسٹری, اب روس نے جب انویژن کی تو یہی ہوا کہ 2-3 سال جو تھے انیشلی وہاں پہ کوئی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی, گریجولی وہ بلڈ اپ چیزیں ہونا شروع ہو گئی. امریکن انویژن بھی یہی کہ امریکہ نے 2 مہینوں میں تقریباً طالبان کی پوری حکومت ٹاپل کی. 2-3 سال جو حامد کردئی کے تھے 20 سال بعد وہ واپس آ گئے. تو اگر افغانستان نے وہ جو ہم کراس بارڈر جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر ایبزارو کرنا وہاں پہ شروع کی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو میرے خیال میں کہ یوز آف فورس بھی اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہماری پالیسی ہے اس میں صرف ایک ہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یوز آف فورس کرنا ہے. اور جو گورننس کے ایشو ہیں, بہت بڑے بڑے لیپسز ہیں, گیپس ہیں گورننس. جو بدترین سچویشن ہے خیبر پختونخوا کے جو یعنی فاٹا جو ہے, ایکس فاٹا, اور جو ساؤتھ آف کے پی ہے, وہاں پہ ان کو جب تک آپ بہتر نہیں کرو گے, لوگوں کو جب نظر نہیں آئے گا کہ ہاں اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, تب تک میرے خیال میں یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. اور طالبان اسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. باسط صاحب ویری کوئکلی, اب یہی والا بات کہ کیوں گورننس ہم بہتر نہیں کر پا رہے ساؤتھ کے پی میں یا ایکس فاٹا میں, تاکہ کاؤنٹر بھی تو ہم وہاں مہیا کر سکیں. میرا خیال ہے جو میں اگر اس کو بالکل ہی پولائٹلی کہہ دوں تو جو سینٹر پیریفری کی پولیٹیکل رفٹ ہے, آئی تھنک وہ لائز ایٹ دا ہارٹ آف اٹ. تو اس کو جس ٹائم تک کوئی برج نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کہیں نہ کہیں یہ بڑا سینسیٹیو سیکیورٹی ایشو ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں احسان کو پتہ ہے, آپ کے پروگرام پہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی یہ سیکیورٹی ایشو جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز تھے, کریٹیکل ایشوز تھے, یہ پولیٹیسائز بھی ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے ہوئے ہیں. جس کا فائدہ ان گروپوں نے اٹھایا ہے, جس کا فائدہ طالبان نے اٹھایا, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے, اور ہماری توجہ اور طرف رہی ہے تو گورننس کی طرف نہیں رہی. لیکن یہ صرف اس ایرا کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب سے فاٹا کا مرجر ہوا اور اس سے پہلے بھی جب بھی آپریشن ہوئے, ضرب عصب ہوا, اس سے پہلے راہ راست, راہ نجات, یہ بڑے کامیاب آپریشن تھے. تو ان کے ملٹری کمپوننٹ نے تو اس حد تک اپنی کوئی نہ کوئی کامیابیاں حاصل کی تھی, لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسیسز نے ہونا تھا, ریکنسٹرکشن نے ہونا تھا, وہ اس طریقے, اور گورننس کی بات تھی, ریسٹوریٹو جسٹس کی بات تھی, ریکنسیلیشن, ریہیبلیٹیشن کی بات تھی, وہ فورسز, پولیٹیکل فورسز اس ویکیوم کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کر سکی جو ملٹری کمپوننٹ نے انہیں بنا کے دیا تھا. میرا خیال ہے اب بھی وہی انفارچونیٹلی وہی صورتحال ہے. تو جب تک اس کو بہتر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے اگر اس کو بہتر کر لے تو ایٹ لیسٹ ہاف دا پرابلم جو پاکستان کے بارڈر کی اس سائڈ پہ ہے اس کو تو ہم ٹیکل کر پائیں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پر جانے سے پہلے ذکر کرنا بہت ضروری ہے.
جو آج لاہور سے ایک بہت افسوسناک خبر آئی تھوڑا عرصہ ہی پہلے، اور وہ تھی ایک جو ٹیوشن سینٹر لاہور کاہنہ میں اس کی چھت جو مرمت ہو رہی تھی وہ گر گئی، اور جو وہاں بچے تھے 25 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ ٹیوشن سینٹر میں بچے تھے جو دب گئے ملبے میں۔ ابھی تک جو اطلاعات ہمارے سامنے ہیں کہا جا رہا ہے کہ 14 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، باقی جو بچے ہیں انجرڈ ہیں ان کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اور اس پہ فوراً چاہے پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب کا بھی رد عمل آ گیا ہے، افسوس کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ Our thoughts are also with the injured and their families۔ کے لیے بس اتنا ہی، we'll be back tomorrow at the same time۔